मरी की सर्द शाम अपने जोबन पर थी। माल रोड पर सयाहों का रश तो था, लेकिन एफएम स्टेशन की इमारत जो एक ढलवान पर वाक़ई थी, वहाँ खामोशी का राज था। धुंध की सफ़ेद चादर ने दरख्तों और पहाड़ियों को अपनी लपेट में ले रखा था। मनाहिल अपने स्टूडियो के अंदर बैठी माइक के सामने मौजूद थी। उसके सामने लगी सुर्ख बत्ती इस बात की अलामत थी कि वो ऑन एयर है। ख़वातीनो हज़रात, आप सुन रहे हैं एफएम मरी और मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिल। आज की रात कुछ ज़्यादा ही सर्द है और इस ठंडी हवा में जब आप अपने कमरों में आतिशदान के पास बैठे होंगे तो मैं आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसी धुनें जो आपके दिलों को गरमा देंगी। मनाहिल की आवाज़ में एक ख़ास किस्म का उतार चढ़ाव था जो सुनने वालों को सहरज़दा कर देता था। लेकिन स्टूडियो के शीशे के दूसरी तरफ बैठा उसका प्रोड्यूसर दानिश आज कुछ परेशान लग रहा था। उसने बार बार हेडफोन पर हाथ रखा और फिर मनाहिल को इशारा किया कि वो बात जारी रखे। जैसे ही मनाहिल ने एक नगमा चलाया, उसने हेडफोन उतारा और इंटरकॉम पर दानिश से पूछा, क्या हुआ दानिश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दानिश ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मनाहिल, पिछले 10 मिनट से एक ही नंबर से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। मैंने जब भी फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता, बस भारी सांसों की आवाज़ आती है। मुझे लगता है ये वही सरफिरा है जिसने पिछले हफ्ते ख़त भी भेजा था। मनाहिल के चेहरे पर थकन के आसार नमूदार हुए। दानिश, तुम जानते हो कि इस तरह के जुनूनी मद्दाह हर आरजे के होते हैं, उसे नज़रअंदाज करो। लेकिन मनाहिल, इस बार बात कुछ अलग है। आज जब वो कॉल आई तो उसने तुम्हारा असल नाम परसेला लिया। स्टेशन पर तो सब तुम्हें मनाहिल के नाम से जानते हैं। तुम्हारा पुराना नाम उस तक कैसे पहुंचा? दानिश की आवाज में खौफ वाज़े था। मनाहिल का दिल जोर से धड़का। पारसेला वो नाम था जिसे वो बरसों पहले कराची में छोड़ आई थी। मरी आने का मकसद ही यही था कि वो अपनी शनाख्त बदलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। उसने अपने कपकपाते हाथों को मेज के नीचे छुपाया। अभी वो कुछ बोलने ही वाली थी कि स्टूडियो का भारी दरवाज़ा खुला और एक तवील कामत शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये इंस्पेक्टर शहरयार था। उसकी जैकेट पर बर्फ के ज़रात अभी तक जमे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्तैदी थी। मनाहिल, प्रोग्राम ख़त्म करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। शहरयार का लहजा हुक्माना था। इंस्पेक्टर, आप यहाँ इस वक्त? अभी तो मेरे प्रोग्राम में आधा घंटा बाकी है, मनाहिल ने हैरत से कहा। शहरयार उसके करीब आया और मेज पर एक लिफाफा रखा। ये लिफाफा अभी स्टेशन के गेट पर एक गार्ड को दिया गया है। इसमें तुम्हारे घर की चाबियां और एक तस्वीर है जिस पर सुर्ख रंग से एक्स यानी क्रॉस लगा हुआ है। ये सिर्फ एक दीवाने का काम नहीं है, ये एक बाकायदा धमकी है। मनाहिल ने वो तस्वीर देखी। वो उसकी अपनी तस्वीर थी जो रेडियो स्टेशन की पार्किंग में खींची गई थी। इसका मतलब था कि वो शख्स उसका पीछा कर रहा था और उसे मालूम था कि मनाहिल कहाँ रहती है। प्रोग्राम खत्म हो चुका था, मगर आज उसके आसाब जवाब दे रहे थे। वो मनाहिल जो हर रात एतमाद के साथ गाड़ी चलाकर घर जाती थी, आज उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी टांगों में जान ही नहीं रही। स्टेशन मैनेजर ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, पर तुम घबराओ नहीं। मनाहिल ने लरसते हाथों से अपना कोट उठाया और लॉबी की तरफ बढ़ी। वहां सिक्योरिटी लाइट्स की नीली और पीली रोशनियां किसी सर्द कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थीं। इंस्पेक्टर शहरयार उसके साथ चल रहा था। बाहर मरी की यख बस्ता हवा ने उसके चेहरे को छुआ तो उसने चंद गहरे सांस लिए। कार पार्किंग में खड़ी है, मनाहिल ने नहीफ आवाज में कहा। तुम इस वक्त गाड़ी नहीं चला सकती। शहरयार का लहजा दो टोक था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने इसरार किया। शहरयार ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तुम इस वक्त ड्राइव करने की? देखो शहरयार, मनाहिल ने उसे टोकना चाहा, मगर वो उसे गाड़ी की तरफ ले गया। चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मनाहिल में बहस की सख्त नहीं थी, वो बस अपने कमरे की महफूज चार दीवारी में पनाह लेना चाहती थी। शहरयार ने ड्राइविंग सीट संभाली और झुककर उसका सीट बेल्ट बांधा। इस कुर्बत ने मनाहिल के दिल की धड़कन तेज कर दी, मगर उसने अपने हाथों को एक दूसरे में भींच लिया ताकि लर्जिश छुप सके। तुम्हें जो कहा जाए वही करो, इस तरह हम आराम से गुजारा कर लेंगे, शहरयार ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा।
مناہل کی انا جاگ اٹھی۔ میں کسی سے آرڈرز نہیں لیتی۔ اسٹیشن مینیجر نے تمہیں بلایا تھا، میں نے نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کسی گالیاں دینے والے سے ڈر جاؤں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے مرری کی ڈھلوان سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ تمہیں معلوم تو ہوگا میرا گھر کہاں ہے؟ مناہل نے تنزن پوچھا۔ ہاں، میں ایک سراغ رسا ہوں، سب جانتا ہوں، شہریار نے سکون سے جواب دیا۔ مجھے تو تم شکل سے کاؤ بوائے لگتے ہو جو ابھی مویشی باندھ کر آیا ہو۔ مناہل نے ایک بار پھر وار کیا۔ پتہ نہیں یہ تعریف ہے یا مذمت، شہریار ہنسا۔ لیکن تم مجھے نام سے پکار سکتی ہو۔ مجھے معلوم ہے تمہارا نام پارسیلا ہے، مگر تم سیلا کہلوانا پسند کرتی ہو، کیونکہ اگر کوئی مجھے پارسیلا کہے گا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گی۔ مناہل کے لبوں پر پہلی بار ایک مدھم مسکراہٹ آئی۔ جب وہ اپارٹمنٹ پہنچے تو شہریار نے گاڑی کی چابیاں مانگ لی تاکہ صبح گاڑی پہنچا سکے۔ اس نے اندر آنے کی فرمائش بھی کی، جسے مناہل نے سپاٹ لہجے میں رد کر دیا اور اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کر لیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مناہل کے گھر کا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف وہی خوفناک آواز تھی۔ مناہل نے فوراً شہریار کو فون کیا۔ ہیلو شہریار، وہی کال پھر آئی ہے، میرے گھر کے نمبر پر۔ دروازہ لاک کر لو، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ شہریار کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ جب شہریار پہنچا تو مناہل کا چہرہ زرد تھا۔ وہ شخص فون پر مغلظات بک رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم نے اسے پھنسایا، وعدے کیے اور پھر اسے قتل کر دیا۔ میں تمہاری موت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مناہل حیرت زدہ تھی۔ قتل؟ میں نے کس کا قتل کیا؟ مگر فون کٹ چکا تھا۔ شہریار 2 کپ کافی لے کر اندر داخل ہوا۔ میرا خیال ہے تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ کیا تمہیں کسی ایسے شخص کا خیال آ رہا ہے جس سے تمہاری دشمنی ہو؟ مناہل نے کافی کا سپ لیا۔ ایک شخص تھا، پال، جس سے کچھ وقت دوستی رہی تھی، مگر پھر میں کام میں مصروف ہو گئی اور رابطہ ختم ہو گیا۔ مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ شہریار نے کھڑکی سے باہر پھیلی دھند کو دیکھا۔ یہ معاملہ اب صرف فون کالز تک محدود نہیں رہا تھا۔ یہ ایک ایسے ماضی کی طرف اشارہ تھا جسے مناہل بھول چکی تھی، مگر وہ ماضی اسے مری کی ان برف پوش وادیوں میں ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مگر اس وقت مناہل کے دل میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ شہریار کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ دراصل وہ تمہارے اعصاب توڑنا چاہتا ہے، شہریار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگر تم گھبراؤ گی تو تم خود اس کی مدد کرو گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مناہل نے بے بسی سے پوچھا۔ مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شہریار کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ مناہل کو پہلی بار اپنی حفاظت کا یقین ہونے لگا۔ کھانے کے بعد مناہل ایک تقریب میں جانے کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شوخ سرخ رنگ کے لباس اور ہلکے میک اپ میں وہ واقعی آواز کی شہزادی لگ رہی تھی۔ شہریار اسے دیکھ کر مسکرایا، مگر اس کی نظریں مناہل کے کانوں میں لٹکتے جھمکوں کر جم گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکیاں کانوں میں یہ لٹکتی ہوئی چیزیں کیوں پسند کرتی ہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ گاڑی میں ریڈیو پر مناہل کی تقریب کے چرچے ہو رہے تھے۔ شہریار نے تبصرہ کیا، لوگ تحفوں کے لیے نہیں بلکہ تمہیں دیکھنے کے شوق میں وہاں آئیں گے۔ ابھی تقریب شروع ہی ہوئی تھی کہ مناہل کا فون دوبارہ بج اٹھا۔ وہی جنونی شخص۔ شہریار نے فوراً اشارہ کیا، اسے جتنی دیر بات کروا سکتی ہو کرنے دو۔ مناہل نے اپنی آواز کو پختہ کیا، تم جانتے ہو میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آخر تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ تمہاری وجہ سے مر چکا ہے، اس کا نام اپنی زبان پر لاؤ جب میں تمہیں ہلاک کروں گا۔ دوسری طرف سے وحشتناک آواز آئی، تم نے اسے دھوکہ دیا، اسے مار دیا، اب آنکھ کے بدلے آنکھ، تم اپنی زندگی دوگی اس کے بدلے۔ فون کٹ گیا۔ شہریار نے سکون سے کہا، اچھا ہوا، ہم شاید اس کی آواز کا سراغ لگا لیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد تفتیش سے پتہ چلا کہ وہ ایک پبلک بوتھ تھا اور وہاں انگلیوں کے نشانات بھی مٹائے جا چکے تھے۔ مناہل کی پریشانی دوبارہ بڑھنے لگی۔ چلو اب چھوڑو بھی اسے، شہریار بیزاری سے بولا، اور پھر اچانک اس کے لہجے میں ایک مٹھاس آ گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے اور بھی موضوعات ہیں۔ مثلاً؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔
یہی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، شہریار نے دھیرے سے کہا۔ مناہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہریار، یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہریار نے تھوڑا آگے جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مناہل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ تم فیصلہ کرنے کے لیے جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو، مگر میرا مقابلہ کسی اور سے نہ کرنا۔ مناہل نے گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر جذبات کا طوفان تھا، مگر وہ ابھی الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ درجنوں لوگوں نے مجھے شادی کی پیشکش کی ہے شہریار، میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شہریار مسکرایا۔ وہ درجنوں لوگ شہریار نہیں تھے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، مگر یاد رکھنا، میں تمہیں اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ مری کی سڑکوں پر گاڑی دوڑ رہی تھی، مگر اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک نیا احساس مناہل کے دل نے گھر کر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت اسے بچائے گی یا کسی نئی مصیبت میں ڈال دے گی۔ شہریار کے چہرے پر ایک ادھوری مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ مناہل کے انکار کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم جو بھی کہو، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے اسی طرح محبت کرو جیسے میں تمہاری محبت میں پاگل ہوں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم خوامخواہ اصرار کر رہے ہو، حالانکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک تو تم پولیس میں ہو، دوسرے تمہاری مالی پوزیشن ہمارے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ فضول باتیں چھوڑو، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی، شہریار نے اس کے خدشات کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں، شاید کبھی نہیں، مناہل نے سر جھٹک دیا۔ شہریار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک ایسا سوال کیا جس نے مناہل کو ماضی کے دریچوں میں دھکیل دیا۔ اچھا، اتنے لوگوں میں سے کبھی کوئی واقعی تمہاری محبت میں گرفتار ہوا تھا؟ مناہل کچھ دیر سوچتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، ہاں، ایک لڑکا تھا، جونی، شاید مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا۔ وہ اکثر مجھے پھول بھیجتا اور کچھ الٹی سیدھی شاعری بھی کرتا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ شاید وہ میری زندگی کو مکمل کر سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک انگوٹھی بھیجی جسے وہ منگنی کی انگوٹھی کہتا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اچھا، تو اس نے تمہیں انگوٹھی بھی بھیجی؟ کیا وہ ہیرے کی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے اسے واپس کر دی تھی۔ مناہل نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے بچہ ہی سمجھتی تھی، مگر اسے غلط فہمی ہو گئی۔ وہ 23-24 سال کا ایک تمیزدار اور خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتا تھا۔ جب میں نے اس کی فرمائشیں پوری کرنا چھوڑ دیں تو وہ ریڈیو اسٹیشن کے پارکنگ میں کھڑا ہو جاتا۔ وہ میرے گھر تک پیچھا کرتا اور کئی بار دروازے کے نیچے کارڈز ڈال دیتا۔ شہریار پورے انہماک سے سن رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مناہل تھوڑا جھجک کر بولی۔ ایک دن وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ خود کو مار لے گا اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اسی دوران میرا ٹرانسفر مری ہو گیا اور میں اسے بتائے بغیر یہاں آ گئی۔ مگر شہریار، مجھے نہیں لگتا کہ وہ فون کرنے والا شخص جونی ہے۔ میں اس کی آواز پہچانتی ہوں۔ اس نے مجھے کبھی دھمکی نہیں دی۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ میں نے بتایا تھا کہ میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، مگر تمہارا پولیس میں ہونا مجھے پسند نہیں۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہارے خاندانی پس منظر پر غور کیا ہے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری والدہ بھی پولیس میں تھیں۔ اس سے میں بہت سی باتوں کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ مناہل کا چہرہ ایک دم بوجھل ہو گیا۔ تم نے اپنے کمپیوٹر سے معلوم کر لیا ہوگا کہ میری والدہ ڈیوٹی کے دوران ماری گئی تھیں۔ اس محکمے کے لیے یہ صرف ایک ڈیوٹی کا حصہ تھا، مگر میرے پاپا پر اس کا بہت اثر ہوا۔ وہ دونوں اس حادثے سے پہلے ہی علیحدگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی طبیعتوں میں بہت فرق تھا۔ مناہل کی آواز میں چھپا درد مری کی اس ٹھنڈی صبح میں مزید گہرا ہو گیا تھا۔ شہریار خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل کے زخم صرف جسمانی نہیں بلکہ برسوں پرانے نفسیاتی زخم ہیں۔ یہ سارا منشیات والوں کا چکر تھا۔ میرے پاپا نے ان کے خلاف مقدمہ بھی لڑا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
ان کا خیال تھا کہ ان کا وکیل کمزور ہے، لیکن اصل حقیقت تو تب سامنے آئی جب پاپا کو اسی منشیات مافیا نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ مناہل کی آواز میں برسوں کا کٹ تھا۔ شہریار نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے والدین کو بہت المناک حالات میں کھویا، مگر میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر پولیس والے کا انجام ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ماں کا انتظار کرتے ہوئے گزاری شہریار۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی ڈیوٹی کو ہم پر فوقیت دی۔ مجھے اور ڈیبورا کو جب بھی ان کی ضرورت ہوتی وہ کبھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے ان کے بنے ہوئے کیک یا بسکٹ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ جب مجھے ان کی ضرورت ہو وہ میرے پاس ہوں، مگر ان کے لیے وہ عوام زیادہ اہم تھی جس کی حفاظت کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا۔ یقیناً وہ اپنے کیریئر میں بہترین ہونا چاہتی ہوں گی، شہریار نے دھیمے سے کہا۔ تمہاری باتوں سے یہی لگتا ہے کہ تمہیں میری ملازمت سے بھی وہی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ مناہل نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتی اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ شہریار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ چلو، آخر کار میں تمہارے منہ سے یہ بات نکلوانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ تمہیں میری پرواہ ہے، اسی لیے میں نے تمہیں شادی کی پیشکش کی ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر رہی، مناہل نے دو ٹوک جواب دیا۔ ابھی یہ تکرار جاری تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ مناہل نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ اب تم اس پولیس والے کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہو؟ وہی زہریلی آواز گونجی۔ جس طرح تم نے میرے بھائی کے ساتھ وعدے کیے تھے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ تم کیسی عورت ہو؟ فضول باتیں نہ کرو، مناہل کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اتنا جان لو کہ اس انسپکٹر کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے، کالر نے غصے سے کہا۔ میں جب اسے ٹھکانے لگا لوں گا تو پھر تمہاری باری ہوگی۔ فون بند ہو گیا۔ مناہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی جان سے زیادہ اب شہریار کی فکر ہونے لگی۔ وہ جنونی شخص اب شہریار کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس رات ریڈیو اسٹیشن پر مناہل کا پروگرام بہت بوجھل رہا۔ اس کا دھیان بار بار اس دھمکی کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی پروگرام ختم ہوا، اس نے الوداعی کلمات کہے۔ ریڈیو اسٹیشن کی راہداری میں موت جیسی خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مناہل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، حالانکہ باہر مری کی سرد ہوا چٹک رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دھمکی دینے والا شخص یہیں کہیں چھپا اس کی سانسوں کی چاپ سن رہا ہے۔ خلاف معمول آج پروگرام میں کوئی فون کال نہیں آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ شکاری نے اپنے شکار کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ انسپکٹر شہریار کہاں ہے؟ اس کی ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ مناہل نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی باہر قدم رکھا، سامنے ایک تاریک ہیولا سا نظر آیا۔ خوف کے مارے اس کی جان نکلنے لگی، مگر نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ بلند آواز میں چلائی، انسپکٹر کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسی لمحے راہداری کی مدھم روشنی میں ایک سایہ سامنے آیا۔ مناہل کانپ گئی۔ اسے لگا شاید یہ وہی مجرم ہے جو شہریار کو تلاش کر رہا ہے، مگر جب وہ سامنے آیا تو مناہل کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا شکاری چاقو تھا جس کا بلیڈ خون میں تر تھا۔ اس نے پولیس کی وردی سے مشابہہ کپڑے پہن رکھے تھے، مگر وہ وہی وحشی شخص تھا جو فون پر دھمکیاں دیتا تھا۔ وہ اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، اس شخص نے وحشتناک لہجے میں کہا۔ میں نے اس وقت کا بہت انتظار کیا ہے جب ہم دونوں اکیلے ہوں۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مناہل پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ بوتھ میں داخل ہو گئی۔ تم نے میرے بھائی کو مارا ہے مناہل، اس نے دھاڑ کر کہا۔ مناہل کا وجود خوف کی سرد لہر سے منجمد ہو گیا۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، میں کسی کو نہیں جانتی۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا، وہ شخص لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کی سیاہ ٹی شرٹ پر ایک خاص قسم کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جس کی آنکھیں جیسے مناہل کو گھور رہی تھیں۔ تم اس سے شادی کرنے والی تھیں، اس نے مجھے خطوط میں بتایا تھا۔
یہ سب غلط فہمی ہے، مناہل چلائی، مگر وہ شخص چاقو تولتا ہوا قریب آ گیا۔ مناہل پیچھے ہٹتے ہوئے کرسی سے ٹکرا کر اس پر گر سی پڑی۔ اس شخص نے جیب سے ایک پستول نکالی اور مناہل کے سر کے اوپر فائر کیا۔ پستول کی گونج نے مناہل کی چیخ کو گلے میں ہی گھونٹ دیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، اس نے مجھے ہر بات بتائی تھی جو تم اسے کہتی رہیں۔ تم نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، اسے پاگل بنایا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وحشت بھرے آنسو پوچھے۔ مناہل نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے ایک ہاتھ سے مائک آن کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی گفتگو پوری دنیا یا کم از کم کنٹرول روم میں کوئی سن لے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ ایسے کچھ نہیں کیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے چاقو کی نوک مناہل کی گردن پر رکھ دی۔ تیز نوک کی چبھن سے خون کے قطرے مناہل کے گال پر پھسلنے لگے۔ وہ معصوم تھا، تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا، تم نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے بات کو طول دینے کے لیے کہا، میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ شدید غصے میں اس شخص نے چاقو والے ہاتھ سے مناہل کی کنپٹی پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ مناہل کا سر چکرا گیا۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا کہ اچانک مناہل کی نگاہ اس کے عقد میں گئی۔ وہاں انسپکٹر شہریار کھڑا تھا، اس کے کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں پستول تنی ہوئی تھی۔ تھار! گولی چلی اور وہ حملہ آور ڈھیر ہو گیا۔ شہریار بھی لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ مناہل اس کی طرف لپکی۔ شہریار، پلیز ہوش میں آؤ، تمہارا تو خون بہہ رہا ہے۔ ایمبولینس کے سائرن اب حقیقت بن کر قریب آ چکے تھے۔ شہریار کی ساتھی پولیس اہلکار تیزی سے اندر آئی اور اس کے زخموں کو تولیے سے دبانے لگی۔ ہسپتال کے ویٹنگ روم میں مناہل مسلسل چکر لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی جہاں چاقو کے زخم لگے تھے۔ مناہل کی نظریں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جمی تھیں جہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ مناہل کی گردن پر چاقو کا زخم ابھی تک درد کر رہا تھا، مگر اسے اس تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ آپریشن تھیٹر کے اندر شہریار کی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ مناہل لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر، وہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ ایک خوش قسمت انسان ہے۔ اگر مجرم کا چاقو چند انچ آگے لگتا تو بچنا ناممکن تھا۔ ابھی بھی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، مگر امید ہے کہ وہ جلد بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے اچانک رک کر مناہل کو غور سے دیکھا۔ اوہ، آپ مس مناہل ہیں؟ میرا بیٹا آپ کا بہت بڑا پرستار ہے۔ آپ ابھی صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ آپ کو گھر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک اسے دیکھ نہ لوں، مناہل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ 10 منٹ بعد اسے ICU منتقل کر دیا جائے گا، مگر اسے ہوش آنے میں 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے مناہل کو اندر جانے کی اجازت دی۔ ICU کے اندر کا منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ مختلف مشینوں کی بیپ بیپ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مناہل نے قریب جا کر شہریار کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں یہیں تمہارے قریب رہوں گی شہریار۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تمہیں ہوش آئے تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ پوری رات مناہل نے ہسپتال کے کاؤچ پر گزاری۔ ہر گھنٹے بعد اسے 5 منٹ کے لیے اندر جانے کی اجازت ملتی۔ مری کی پہاڑیوں پر صبح کی گلابی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ ہسپتال میں نئی شفٹ کے کارکن آ چکے تھے اور مریضوں کو ناشتہ دیا جا رہا تھا۔ مناہل نے تھرمس سے کافی پی اور دوبارہ ICU کے باہر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے 3 لوگ راہداری میں داخل ہوئے۔ ایک دراز قد ادھیڑ عمر شخص، ایک سنہری بالوں والی خاتون اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی۔ ہم بوائڈ یعنی شہریار کے خاندان والے ہیں، کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ خاتون نے پریشانی سے پوچھا۔ مناہل نے خاموشی سے انہیں راستہ دیا اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا تعارف کس حوالے سے کرائے۔ 10 منٹ بعد جب وہ لوگ باہر آئے تو شہریار کی ماں اپنی بیٹی نٹالی سے کہہ رہی تھی، ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، جب ہم چلنے لگے تو وہ کسی سیلا کے بارے میں پوچھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کون ہے۔
مناہل نے ہمت جمع کی اور کھڑی ہو گئی۔ میں ہوں سیلا۔ ان تینوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی وقت نرس نے باہر جھانکا۔ مس سیلا، اب آپ آ جائیے، انسپیکٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نٹالی بھی مناہل کے ساتھ اندر چلی گئی۔ شہریار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ جاگ رہا تھا۔ مناہل نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ ہیلو شہریار، اب کیسے ہو؟ شہریار نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور اس کا پہلا جملہ مناہل کے دل کو چھو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ ہسپتال کے اس آئی سی یو وارڈ میں جہاں زندگی کی رمق مدھم تھی، شہریار کی آواز نے فضا میں امید کی شمع روشن کر دی تھی۔ نٹالی نے جھک کر اپنے بھائی کی پیشانی چومی، اس کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے نم تھیں۔ سیلا، ان کا خیال رکھنا، انہیں پریشان نہ ہونے دینا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے مناہل کا ہاتھ تھاما۔ میں جیسے ہی بہتر ہوں گا ہم فوراً شادی کر لیں گے۔ اگلا ایک ہفتہ خوشیوں اور گہما گہمی کا تھا۔ شہریار کا کمرہ دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا رہتا۔ مناہل کو اس کے ساتھ تنہائی کے لمحات تو کم ملے مگر اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ جس سائے نے اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا تھا وہ اب چھٹ چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب مناہل دوبارہ ریڈیو بوتھ میں آئی تو اسے اپنی زندگی کا وہ پرانا توازن واپس ملتا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اپنے پروگرام میں مصروف ہی تھی کہ شہریار کی والدہ اس سے ملنے ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئیں۔ وہ ایک باوقار خاتون تھیں۔ ان کے چہرے پر اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹی، میں واپس پیرس جا رہی ہوں، اس لیے تمہیں خدا حافظ کہنے آئی ہوں، انہوں نے مناہل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کہ وہ برا وقت گزر گیا، بوائڈ نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے، تم بھی ایک ہولناک وقت سے گزری ہو۔ مناہل نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ شہریار تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ شہریار تمہاری حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا سکتا ہے۔ اس نے مائک آن کیا اور اپنے سامعین سے مخاطب ہوئی۔ پیارے سامعین، آج کا آخری نغمہ اس شخص کے نام جس نے مجھے جینا سکھایا اور یہ یقین دلایا کہ محبت ہر خوف پر غالب آ جاتی ہے۔ ریکارڈ گونجنے لگا اور مناہل نے شہریار کی ماں کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مری کی سرد راتوں میں اب خوف کی کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ اب آواز کی شہزادی کو اس کا محافظ مل چکا تھا۔